अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अजीज़ बेटो, कोई भी इंसान काम करे, काम करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, तरीके हैं, मनहज हैं। एक है सुस्ती का मारा इंसान काम कर रहा है, सुस्ती उस पर गालिब है। बताएं वो क्या काम करेगा। सुस्ती का शिकार इंसान अपने के लिए भी बोझ होता है। उसकी जिंदगी सारी पछतावे में गुजरती है, क्योंकि सुस्ती गालिब है। कोई बड़ा काम नहीं करेगा, बड़ी मेहनत नहीं कर सकेगा, इसलिए वो उसका दुनिया में होना ना होना बराबर ही होंगे, वो जाया जाएगा। अतकन लोग, पुख्ता लोग, मजबूत लोग, खुशकिस्मत लोग होते हैं जो जब भी कोई काम करते हैं बड़ी पुख्तगी से, बड़ी संजीदगी से, एक एक पहलू पर गौर करते हैं, फिर काम करते हैं। तो उनके कामों में अल्लाह ताला बरकत भी फरमाता है और वो काम कबूल भी होते हैं। अल्लाह के यहाँ भी, फिर दुनिया के यहाँ भी उनकी पजीराई होती है। आपका क्या ख्याल है? ये उलूमे दीन हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए मुबारक दीन के उलूम बड़ी ज्यादा मेहनत करके पुख्तगी हासिल करनी चाहिए। पुख्तगी कैसे आएगी कि हम असातिज़ा की बातों को गौर से सुने, असातिज़ा की बातों का असल कुतुब से तकाबुल करें, असातिज़ा की बातें बगैर नाम लिए उनसे बड़े शयूख पर पेश करें। तो जब तमाम चीज़ें जमा आपके पास हो जाएंगी, फिर आप उनमें जमा तत्बीक करें कि सही बात क्या है, राजे बात क्या है। इल्म को ज़ब्त करें लिखने के साथ। सदर वाला मामला बड़ा कमज़ोर हो गया है। अल्लाह ताला को पता था मेरे बंदों का हाफ़िज़े इतने मज़बूत नहीं हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शामला वगैरह वगैरह चीज़ें अपने बंदों से बनवा दी ताकि जो चीज़ भी चाहिए फ़ौरन मिल जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। पिछले असबाब के मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो आप करें। सवाल है? हाँ, नहीं बेटे को बोलो कि सही है इनके अलावा जितनी भी कुतुब की हदीस हैं, ये ले लो। अगर उनमें मुअन्नन रवायत आ जाए मुदल्लिस की, तो उनको हम कबूल नहीं करते। लेकिन वही मुदल्लिस रवायत अगर सही है में आ जाए तो उसको हम कबूल करते हैं। तो इसका क्या ज़ाब्ता है? शाबाश भाई का अच्छा सवाल है कि सही बुखारी मुस्लिम में मुदल्लिसीन की अन वाली अहादीस हम क्यों कबूल करते हैं? मुदल्लिसीन की अन वाली अहादीस हम क्यों कबूल करते हैं? इसके कई एक जवाब दिए जा सकते हैं। पहला जवाब ये है कि अइम्मा मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है इस मसला में। सही बुखारी मुस्लिम की मुसनद बासनद अहादीस सारी की सारी सही हैं। मुसनद से मुराद मरफू रिवायात हैं, एक नंबर। दूसरा नंबर, मुसनद से मुराद बासनद अहादीस हैं। तो बासनद में मौकूफ़ात भी आ गए हैं। सही बुखारी में जितने भी मौकूफ़ बासनद हदीसें हैं वो भी सही हैं। खुद सारी मुकदमा फ़तहुल बारी में इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने इस मसला की सराहत की है कि सही बुखारी में जितने भी मुसनद रिवायात हैं वो सही हैं, इत्तिफाक है। इसी तरह जो मौकूफ़ रिवायात बासनद हैं वो भी सही हैं।
پہلا جواب یہ میں نے دیا کہ محدثین نے قاعدہ کلیہ بنا دیا ہے کہ بخاری مسلم کی ساری باسند حدیثیں صحیح ہیں، الحمدللہ علی ذالک، تو اس میں مدلسین کی آنانا بھی آ گئے، مختلطین کی روایات بھی آ گئیں، آئی سمجھ؟ وہ ساری روایتوں پر یہی حکم ہے۔ دوسری بات، یہ قاعدے محدثین نے ایسے نہیں بنا دیے، یہ قاعدے محدثین نے ایسے نہیں بنا دیے، ہم پر چونکہ علم رجال جرح و تعدیل کی باریکیاں ابھی ہم سے مخفی ہیں، ابھی ہم اس میدان کے شاہ سوار نہیں ہیں، ابھی ہم مبتدی ہیں، اس لیے ہمیں مشکل پیش آتی ہے مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ تو ائمہ محدثین نے بیٹو زندگی ساری اسی فن میں لگائی، لاکھوں حدیث کی چاند پھڑک کی، ایک ایک راوی کی تمام مرویات ان کے سامنے ہوتی تھیں، سبحان اللہ، ان کے دراسے تحقیقات ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے یہ جو اصول بنائے ہیں، ایک ایک روایت کو پرکھنے کے بعد اصول بنائے ہیں، اللہ اکبر، سمجھ لگی میرے خیال میں۔ تیسرا جواب یہ ہے، بخاری مسلم میں مدلسین کی جتنے بھی ان والی روایات موجود ہیں، ان کے سماع کی صراحت بھی موجود ہے۔ اب تو کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک ضخیم کتاب ہے صحیح بخاری میں مدلسین، صحیح مسلم میں مدلسین، عربی میں ضخیم کتابیں ہیں، تو ان کتابوں میں یہی دراسہ کیا گیا ہے۔ اس طرح اور بھی بحث کی جا سکتی ہے، اور بھی بحث کی جا سکتی ہے، یہی کافی ہے۔ جی بیٹا، آپ کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری جس کی صحت پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس میں جتنی بھی روایات ساری صحیح ہیں، سند اور متن دونوں کے اعتبار سے، لیکن اور امام بخاری کا بھی یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں جو بھی روایت صحیح بخاری میں لے کے آؤں گا وہ صحیح ہوگی، مطلب صحت کے معیار پر وہ پوری اترے گی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے امام بخاری معلق روایات لے کے آئے ہیں اور معلق کا حکم ضعف والا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ صحیح بخاری مطلب کہ ایک طرف یہ دعویٰ کرنا کہ اس میں تمام روایات صحیح ہیں اور دوسری طرف معلقات بھی تعلیقات میں بھی اس ذکر کر دینا، تو یہ بات ذرا سمجھا دیں بس۔ یہ بھی بھائی کا اہم سوال ہے۔ پہلی بات یہ ہے، صحیح بخاری میں جتنے بھی معلقات ہیں، اکثر معلقات صحیح بخاری میں ہی مسند موجود ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے، صحیح بخاری کی معلقات اکثر بیشتر صحیح بخاری کے اندر ہی مسند موجود ہیں۔ مثلا کتاب الجہاد میں باسند روایت ہے، اسی حدیث کا ٹکڑا کتاب الایمان میں، کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے معلق ذکر کر دیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے معلق روایات کیوں ذکر کی ہیں۔ یہ علوم حدیث کی کسی بھی کتاب کا آپ مطالعہ کریں، یہ ساری باتیں وہاں آپ کو مل جائیں گی۔ معلقات کے سبب کیا ہیں، معلقات کے سبب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اس میں تفصیل ہے، ہر کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ تیسری بات یہ ہے، کیا صحیح بخاری مسلم، صحیح بخاری کی معلقات ضعیف ہیں؟ جیسے آپ نے بولا کہ معلق روایت تو ضعیف ہوتی ہے۔ معلق حدیث اسے کہتے ہیں جس کی کچھ سند حذف ہوتی ہے یا ساری سند حذف ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی تمام معلقات پر محدثین نے کام کیا ہے، ان کی سندوں کو تلاش کیا ہے الحمدللہ، پھر سند کو دیکھ کر حکم لگایا ہے۔ تو معلق کسی جس مرضی کتاب کی ہو، امام مالک کی معلق ہو، صحیح بخاری کی معلق ہو، یا دنیا کی کسی بھی کتاب کی معلق ہو، معلق کے حوالہ سے اصول یہ ہے، ہم اس کی سند تلاش کریں گے۔ جب ہمیں سند مل جائے گی
سند ملنے کے بعد ہم جس طرح عام سند کی تحقیق کرتے ہیں اصول تخریج تحقیق کے ساتھ، اسی طرح اس معلق روایت کی سند کی ہم تحقیق کریں گے، متن کی تحقیق کریں گے۔ اگر وہ محدثین کی قاعدہ کے مطابق پوری اترے تو وہ صحیح ہے، محدثین کے اصولوں کے مطابق وہ صحیح پوری نہیں اترتی تو وہ ضعیف ہے۔ صحیح بخاری کی معلقات کے حوالہ سے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تغلیق و تعلیق کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ ہم نے آپ کو دکھائی تھی، مکتبہ رحمانیہ میں دکھائی تھی نا، بڑی اچھی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا اختصار کیا ہے، مختصر صحیح البخاری 4 جلدوں میں شیخ البانی کی چھپی ہے، بڑا پیارا منہج شیخ البانی صاحب کو اس میں ہے۔ صحیح بخاری پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیثوں کے ٹکڑے بہت استعمال کرتے ہیں، کہیں پر مختصر کر رہے، کہیں مفصل کر رہے، کہیں 2 جملوں کا اضافہ ایک جگہ، باقی کا اضافہ اگلی جگہ، اور ایک حدیث کو بار بار لاتے ہیں، 10 بار حدیث لائے ہیں، 36 بار بھی حدیث لائے ہیں، اس سے زیادہ بھی مروی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے مختصر صحیح بخاری میں ایک حدیث کے تمام متون کو اکٹھا کر دیا ہے، ایک حدیث کے تمام متون کو امام البانی رحمہ اللہ نے مختصر صحیح بخاری میں صحیح بخاری کے متون جو منتشر تھے، مثلا انما الاعمال بالنیات جو پہلی حدیث کا متن ہے، تو اگر کسی یہ 7 دفعہ صحیح بخاری میں آتی ہے حدیث، اگر آگے کسی متن میں اضافہ ہے تو وہ اضافہ بھی یہاں بریکٹوں میں لے آئے ہیں۔ ہاں، اس مختصر صحیح بخاری کے نیچے حاشیہ بھی لکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، حاشیہ میں معلق روایات پر بحث کی ہے، معلق روایات پر امام البانی رحمہ اللہ نے بحث کی ہے کہ یہ باسند فلاں جگہ ہے، اس کی سند صحیح ہے ضعیف ہے، ساری تفصیل بیان کر دی ہے، سمجھ لگی آپ کو؟ تو معلق کا حکم کا، اس پر مستقل کتابیں بھی ہیں معلق روایت کے حوالے سے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ معلق کی ہم نے تحقیق کرنی ہے۔ تو صحیح بخاری کی 99% معلق ساری یعنی اکثر صحیح ہے، ہاں کچھ ضعیف بھی ہیں معلق روایات، وہ معلق پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں یا علوم حدیث پر، وہاں تفصیلات موجود ہیں۔ اور کسی کا بیٹا سوال ہو؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم، یہ ایک سوال ہے کہ جو سماع کے لیے 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں، سمعت اور اخبرنی، ان کے مابین کیا فرق ہے، وہ ہمیں تھوڑا بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ بھائی کا اہم سوال ہے کہ سیاغ الادا، سند میں سیاغ الادا میں سے اخبارانہ اور سمیت بولا جاتا ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ ایک لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں صیغہ تحدیث ہیں، سماع پر دلالت کرنے والے صیغے ہیں۔ راوی کہہ دے سمیت، اس کا مطلب ہے میں نے سنی ہے یہ بات، تدلیس وغیرہ کا شیبہ ختم ہو گیا۔ مدلس بھی کہہ دے، کثیر و تدلیس بھی کہہ دے سمیت، تو تدلیس یہاں پر ختم ہوگی۔ اسی طرح اخبارانہ بھی سماع پر دلالت کرتا ہے، ایسا ایک لحاظ سے۔ دوسرے لحاظ سے بریک فرق کریں تو یہ فرق ہوتا ہے، اخبارانہ یہ تب کہا جاتا ہے کلاس لگی ہوئی ہے، شیخ صاحب پڑھا رہے ہیں، استاد محترم، تو ایک طالب علم پڑھتا جا رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، میں نہیں بول رہا، ایک طالب علم پڑھتا جا رہا ہے، باقی سارے سن رہے ہیں۔ اب آپ نے اسی حدیث کو بیان کرنا ہے تو آپ کہیں گے اخبارانہ۔ اخبارہ ماضی کا صیغہ ہے، نون الف نا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ضمیر ہے، نون الف نا کیا ہے؟ جمع کی ضمیر ہے، متکلم نہیں کہنا۔ اخبارہ ماضی ہے، نون الف نا جمع کی ضمیر ہے۔ تو چونکہ آپ سارے سن رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں، اس اعتبار سے آپ کہیں گے اخبارانہ۔ تو اخبارانہ کی محدثین نے یہ وضاحت کی ہے
کہ جب ایک طالب علم پڑھ رہا ہے باقی سن رہے ہیں، استاد صاحب بھی سنتے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اخبرنا ابن بشیر، نہیں سمجھ؟ اخبرانی تب کہیں گے جب ایک ہی طالب علم پڑھ رہا ہے، ایک ہی آپ سن رہے ہیں اور جماعت وہاں پر نہیں ہے، تو آپ کہیں گے اخبرانی۔ اس اعتبار سے لفظ سمیتو کا معنی ہوگا میں نے بذات خود اپنے استاد سے سنا ہے، میں نے سنا ہے، خود سنا ہے۔ تو اخبرانی خود سنا ہے ڈائریکٹ استاد سے۔ وہ محدثین جن کے ہاں حدثنا اخبرنا میں فرق نہیں ہے، ان کی ہاں تو ہو سکتا ہے کہ جی ڈائریکٹ میں نے سنا ہے استاد سے، لیکن وہ محدثین جن کے ہاں فرق ہے، اخبرنا حدثنا میں فرق ہے، ان کے ہاں یہ معنی پھر نہیں مراد لیا جائے گا۔ یہ ضروری تفصیل ہے۔ جیسا ہم 2-3 دن پہلے ایک درس میں ایک اعتراض کے جواب میں ہم نے کہا، امام ابن عیینہ نے کہا واللہ لقد سمعت من الزہری، بولا نا، واللہ لقد سمعت، امام ابن عیینہ فرما رہے ہیں اللہ کی قسم میں نے سنا ہے۔ کیسے؟ زہری رحمہ اللہ سے۔ کیا سنا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے جب تک مدینہ میں محمد بن اسحاق موجود ہیں علم باقی رہے گا۔ اچھا جی، ہاں کیا ہے؟ ہاں یہ بھائی کہتا ہے ان اور حدثنا میں فرق، اس پر بحثیں ہو چکی ہیں، اس پر بحثیں ہو چکی ہیں۔ جو طالب علم کا حریص ہوتا ہے وہ استاد کی کلاس سے 1 منٹ بھی غائب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جب غائب ہوگا تو وہ شاباش، وہ علم کا حریص نہیں ہے، وہ علم کا حریص نہیں ہے۔ جو علم کا حریص ہوتا ہے وہ کلاس میں سستی نہیں کرتا، غفلت سے نہیں بیٹھتا، سوتا نہیں ہے، موبائل کے لالچ نہیں لگتا، SMS نہیں کر رہا، کلاس میں چل رہا ہے ساتھ SMS کر رہا ہے۔ جب ہمارا پرانے دور سے مراد ہے آج سے 15 سال پہلے جب میں نے پڑھانا شروع کیا، تو میں اس وقت موبائل بہت کم تھے۔ 15 سال پہلے وہ سادہ ہوتے تھے، سادہ موبائل ہیں، فون کرنے والے بس، تو ہم ان پر بھی بڑی پابندی کرتے، طلبہ سے سختی کرتے وغیرہ وغیرہ۔ تو استاد پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم حافظ محمد شریف صاحب، استاد محترم بہت بڑے محدث ہیں، اللہ شیخ کو سلامت رکھے، فیصل آباد والے، وہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی طالب علم اللہ کی توفیق سے مسند تدریس پر بیٹھ جاتا ہے، مسند تدریس پر بیٹھ جاتا ہے، اس کے دل میں جذبہ ہے کہ میں علماء تیار کروں، طلبہ کو پڑھاؤں، دین عام کروں، تو اللہ رب العالمین کی استاد پر بڑی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ کتنی زیادہ باتیں جو مسند پر بیٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں۔ طالب علم نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کا جواب ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کا یہ جواب ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ میری کتاب نصیحتیں میرے سلاف کی 2 حصے چھپے ہیں، اس میں نے کئی ایک محدثین کے واقعات بیان کیے ہیں باحوالہ، کہ محدثین کہتے ہیں ہم نے 10 سال اپنے استاد کے سامنے بیٹھے رہے، ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا۔ تو ہمیں کہ چھٹیاں وٹیاں نہیں کرنی چاہیے، ہے نا، بڑی تسلی۔ اب اگر یہ بچہ یہ کلاسیں پوری اٹینڈ کرتا ہے تو اس کا ہی جواب اس کو آنا چاہیے تھا۔ یہ ہم نے ساری باتیں کی ہوئی ہیں، چلو پھر بتا دیتے ہیں۔ ان اور حدثنا اگر غیر مدلس سکہ، وہ راوی کثیر و تدلیس نہیں ہے، کثیر و تدلیس راوی کے علاوہ قلیل و تدلیس کہہ دیتا ہے حدثنا یا ان، اسی طرح سکہ راوی
غیر مدلس غیر کثیر و تدلیس راوی کہہ دیتا ہے حدثنا ان، تو اس وقت حدثنا ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں جب کثیر و تدلیس راوی ان کہہ دیتا ہے پھر وہاں پر ان اور حدثنا میں فرق کیا جائے گا۔ جب تک کثیر و تدلیس حدثنا نہیں کہے گا ہم اس کی روایت کو نہیں مانیں گے۔ سمجھا گی بیٹا؟ ایک بڑا سوال، یہ جو اکثر محدث بولتے ہیں کہ اخرج فلان اور دوسری جگہ پہ بولتے ہیں رواہ فلان، اس میں کیا فرق ہے؟ اخرجہ فلان رواہ فلان ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی معنی میں، اکثر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ آگے شروع کریں جی؟ اچھا، ابھی کل اللہ کی توفیق سے استاد محترم، ہمارے استاد محترم مدینہ یونیورسٹی کے فاضل شخصیت فضیلت الشیخ استاد المکرم المربی شفیع طاہر حافظہ اللہ، استاد محترم شفیع طاہر حافظہ اللہ سے ہم بڑی قیمتی کتابیں آپ کے لیے لائے ہیں۔ وہ کتابیں جو بڑی نایاب ہیں، جن کا ہم نے بڑا تذکرہ کیا آپ کے سامنے۔ یہ نبیل بیٹا یہ کتابیں مجھے ایک ہی کر کے دکھانا، ایک ہی کر کے، وہ میں کتابیں آپ کو مختصر تعارف کروا دوں۔ اللہ اکبر، یہ بیٹو کتاب ہے زبدۃ تعجیل المنفعہ۔ اللہ اکبر، تعجیل المنفعہ کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ابن حجر صاحب کی کتاب ہے۔ ائمہ اربع، مشہور جو ائمہ اربع 4 فقہا ہیں، ان کی کتابوں کے وہ راوی جو تقریب و تہذیب کے علاوہ ہیں، ان راویوں پر مشتمل کتاب ہے ابن حجر رحمہ اللہ کی۔ پھر میں نے بتایا تھا اس کتاب پر ابو الاشبال شاغف صاحب نے بھی کام کیا ہے، بتایا تھا نا؟ ابو الاشبال شاغف بہاری، پاکستانی ثم مکی، اصل بہار کے تھے، پھر پاکستان میں رہے، پھر سعودی عرب میں مکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شیخ کو شفا عطا فرمائے۔ تو تعجیل المنفع ضخیم کتاب ہے۔ شیخ ابو الاشبال شاغف بہت بڑے محدث ہیں، حافظہ اللہ و شفا نے تعجیل المنفع کا خلاصہ لکھ دیا ہے تقریب و تہذیب کے انداز میں۔ ایک سطر میں راوی کے حالات ہیں، کہ دیکھیں نا، ایک سطر میں تقریباً راوی، بالکل تقریب و تہذیب کے انداز میں۔ اس کا نام ہونا چاہیے تھا تقریب و تعجیل المنفع یا تقریب و تعجیل، تقریب و تہذیب کے نام کی طرف۔ بہرحال سمجھا گی آپ کو؟ یہ کتاب یہ یعنی ابو الاشبال شاغف بہاری مکی حافظ اللہ کی کتاب ہے زبدۃ تعجیل المنفع، اسے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ۔ جو راوی ائمہ اربع، ائمہ جو 4 فقہا مشہور ہیں، ان کی کتابوں کا راوی تقریباً نہیں مل رہا، تو کہاں ملے گا ہمیں؟ تعجیل میں۔ کتنے ایک راوی ابن حجر صاحب سے چھوٹ گئے تھے، رہ گئے ابن حجر صاحب سے، تو شیخ صاحب نے ان کا اضافہ کر دیا، تو پھر کئی ایک راوی شیخ صاحب سے بھی رہ گئے، اس شیخ صاحب سے بھی رہ گئے، تو استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ نے پھر استدراک کیا، جو تجیل میں راوی رہ گئے ان کا احاطہ کر دیا۔ اس کا نام مجھے بھول گیا ہے، آسان سا نام ہے، اس سے ملتا جلتا نام ہے، 100-150 صفحے کا وہ رسالہ ہے۔ شاباش، اللہ اکبر، کہیں اللہ اکبر۔ میری اور آپ کی محبوب شخصیت، ہمارے دلوں کی دھڑکن، شیخ العرب والعجم امام ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی السندھی ثم مکی ثم سندھی، سندھ میں ساری عمر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو بیت اللہ میں تدریس کا موقع عطا فرما دیا۔ بدیع الدین شاہ صاحب، شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہ صاحب، یہ مکہ میں تدریس فرما رہے ہیں، حرم مکی میں، اور امام
नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह वो मदीना में तदरीस फरमा रहे हैं, तकरीबन एक ही ज़माना था। मक्का के वो शख्स जिनका नाम मोहम्मद है, मोहम्मद हमारे दोस्तों में से हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे कई एक वाक़यात बयान किए, उन्होंने मुझे कई एक वाक़यात बयान किए कि मुझे हज करने का मौका मिला है, हज करने का। मेरे दाईं हाथ में शेख अलबानी रहमहुल्लाह का हाथ था और मेरे बाएं हाथ में शाह बदीउद्दीन शाह राहगी साहब का हाथ था। सारे हज में हम कट्ठे रहे, मैं दोनों शियों को हाथ में पकड़ कर जहाँ भी जाना है हम कट्ठे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद नामी बुज़ुर्ग हैं, मोहम्मद अल मक्की, मक्का में। वो हमारे पहले राब्ते में थे, अब उनका नंबर वगैरह बदल गया या मेरा नंबर बदल गया है, अब हमारे राब्ते में नहीं है, बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने हमें कई एक वाक़यात बयान किए। बहरहाल शाह साहब बदीउद्दीन राहगी साहब से मुझे बड़ी मोहब्बत है, तो इसी तरह मोहम्मद नासरुद्दीन अलबानी साहब से भी मुझे बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटियों के बाद बेटा अता फरमाया। 4 अल्लाह ताला ने मुसलसल बेटियां दी मुझे। मैंने दुआएं की बैतुल्लाह में मुल्ज़म को पकड़ कर, या अल्लाह मुझे बेटे भी दे, मैं इंशाअल्लाह मुहद्दिसीन के नामों पे नाम रखूँगा। तो पहला बेटा अल हुसैनवी, दूसरा अल्लाह ताला ने बेटा दिया, उसका नाम रखा मोहम्मद बदियुद्दीन अल हुसैनवी। फिर मैंने दुआ की, या अल्लाह तीसरा बेटा देगा, उसका मैं नाम रखूँगा मोहम्मद मुकबिल अल हुसैनवी। ये यमन वाले, बड़ा इस बंदे ने काम किया। यानी ये तीनों शख्स एक ही दौर के थे और अल्लाह अकबर, इनके दौर में इन जैसा कोई सानी नहीं था, तीनों ही एक दूसरे से बढ़कर थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह इन तीनों से राज़ी हो जाए। ये किताब नाक़ज़ क़वाइद फ़ी उलूमिल हदीस, ये भी हम उस्ताद मोहतरम शेख शफ़ी ताहिर साहिब हाफिज़हुल्लाह की लाइब्रेरी से किताब लाए। यानी किताबों के मामला में अक्सर उलमा बखील ही हमने पाए हैं। अक्सर उलमा डरते हैं किताब चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, है ना, डरते हैं। डरना भी चाहिए, हमें हर चीज़ से डरना चाहिए। तो इल्म को ताले नहीं लगाने चाहिए, इल्म को खुला छोड़ना चाहिए। आज के तलबा को लाइब्रेरियों से दूर किया जाना एक बहुत गंभीर सूरत हाल है। ऐसे नहीं होना चाहिए। तालिब इल्म और किताब ये आपस में लाज़िम मलज़ूम हैं। जैसे रोटी सालन के बगैर खाना नामुमकिन है, मुश्किल है, इंसान बीमार हो जाएगा, इसी तरह जिस तालिब इल्म को किताब से अटैच ना किया जाए, मकतबा से अटैच ना किया जाए, वो बीमार है तालिब इल्म, उसको शिफा नहीं है, वो बड़ा दूर इल्म से रहेगा, इल्म से दूर रहेगा। तो हमें तलबा को किताबों के साथ अटैच रखना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। उस्ताद मोहतरम शेख शफ़ी ताहिर साहब बड़े खुले दिल वाले हैं। वो कहते हैं जो भी किताबें ले जा, कोई मसला नहीं है, फिर हम वापस भी करते हैं। मैंने उस्ताद मोहतरम शफ़ी ताहिर साहब की लाइब्रेरी से बड़ा ज़्यादा फ़ायदा उठाया। हम चूँकि गरीब लोग हैं, जब भी किसी किताब पर काम कर रहा हूँ, किताबें नहीं हैं, तो उस्ताद मोहतरम से रब्ता किया है, शायद का भी हाँ ले जाएँ। मैं की किताबें कार्टन बार के इनसे ले जाता रहा, जब मुकम्मल काम कर लिए वापस दे गया, फिर और ले गया। अल्लाह ताला से कुछ ज़ायका अता फरमाए। बड़े खुले दिल, आपसे मुलाकात हम कराएंगे, आप खुश होंगे। शफ़ी ताहिर साहब को ये वो तरीक़ी इंसान हैं, इंतहाई सादा, अल्लाह वाले, अल्लाह से डरने वाले, तलबा का साथ देने वाले, तलबा के लिए अपनी जान भी निछावर करने वाले, तलबा की हमदर्दियाँ। इसी जामिया बैतुल अतीक में भी तकरीबन 10, 15, 20 साल पढ़ाते रहे। बड़े जामिया रहमानिया में हमने वहाँ पढ़ा, फिर शायद यहाँ मुंतकिल कर दिया गया। तो इंतहाई हरीस तलबा के, वफादार तलबा के हक में 24 घंटे बोलने वाले, अल्लाह उनको जज़ाए खैर। वो कहते मेरे ईमान का हिस्सा है, मेरे ईमान का हिस्सा है तलबा से मोहब्बत करना। मैं मोहब्बत ना करूँ तो मैं जी नहीं सकता।
وہ لڑنا پڑے لڑ پڑتے ہیں مدیروں سے محتممین سے، لیکن طلبہ کا ساتھ دیتے ہیں۔ شفیع طاہر صاحب استاد محترم، تو استاد محترم کا ایک حیران کن واقعہ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے والا سبق آموز میں سنانا چاہتا ہوں۔ استاد محترم شفیع طاہر صاحب ہمارے ضلع قصور آگے کنگن پور ہے، شام کوٹ کے آگے ایک کھیت ہیں، کھیت کھو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہاں ہی شیخ صاحب کی رہائش تھی، اب بھی ہے، پہلے بھی تھی، بعداً وہاں کی ہیں۔ تو میٹرک کر کے اللہ تعالیٰ نے دل پھیر دیا کہ میں نے دین پڑھنا ہے، مدرسہ میں جامعہ رحمانیہ داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ شفیع طاہر صاحب کے دل میں مسجد کی انتہا درجہ کی محبت بٹھا دی، مسجد کے ساتھ بڑی اٹیچ ہو گیا۔ عام حالات میں بھی مسجد کا خیال رکھنا، صفائی ستھرائی کا، جمعہ والے دن لنگوٹا کس لینا مسجد کی، جامعہ رحمانیہ کی مسجد کی، ماشاءاللہ بڑی مسجد ہے، کلین ہے، کلین کو اچھی طرح صاف کرنا۔ اس وقت عموماً صفیں ہوتی تھیں، تمام صفوں کو، دریوں کو نکال کے بہر پیر پکڑ لینا، کسی کو ساتھ نہیں کہنا میرے ساتھ لگو، نہیں، خود ہی 3-4 گھنٹے مسجد کی صفائی کرتے رہنا، پھر دیواروں کو کپڑا مارنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ساتھ بڑی محبت عطا فرما دی تھی۔ اسی محبت کی صلہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو مدینہ یونیورسٹی میں داخل کروا دیا۔ کیسے؟ سخت گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی، استاد محترم اپنا سردیوں والا بستر وہ سر پر توڑے میں ڈالے، سر پر اٹھائے جا رہے تھے، لاہور میں ہی آگے جا رہے تھے۔ شیخ عبدالرحمن مدنی حافظہ اللہ کے گھر کے سامنے سے گزر کر آگے گاڑی پر بیٹھنے کے لیے پیدل جا رہے تھے، پسینے میں شرابور ہیں، سر پہ بستر ہے۔ وہاں کوئی سعودی مہمان آئے ہوئے تھے، وہاں کوئی سعودی شیخ صاحب کے عبدالرحمن مدنی صاحب کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ طالب علم کس طرح بیچارہ جا رہا ہے، پسینے سے شرابور ہے، سر پہ بستر ہے، یہ کون ہے؟ پوچھا تو شیخ صاحب کہتے میں نے بتایا کہ میں یہاں طالب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ یونیورسٹی پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتے کہ آپ نا کل اتنے بجے تک ہم یہاں ہیں، آپ ہمیں اپنی کوئی سند وغیرہ جو بھی ہیں چیزیں پہنچا دیں، ہم آپ کو داخل کرواتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں جلدی گاڑی جا رہا تھا تو میٹرک کی سند لینی تھی، وہ کرتے کراتے رات کے 12 بجے میں نے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے دروازے کو دستک دی، رات آدھی رات ہوگی، وہ ڈر کر اٹھے بخیر ہو۔ میں نے کہا جی آپ کا شاگرد شفیع طاہر ہوں تو مجھے سند چاہیے، میرا داخلہ اللہ کرے ہو جائے گا، مجھے سند دے دیں جلدی۔ یعنی کہتے ہیں سارے کاغذات لے کر میں ان کو صبح جمع کرو، لو جی یہ میرے کاغذات ہیں۔ تو چند ماہ بعد ادھر سے لیٹر آ گیا کہ آپ کا داخلہ ہو گیا ہے۔ یعنی یہ ہمارے استاد محترم قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ جو قرات کے تجوید کے امام ہیں، ہمارے ضلع قصور کے ہیں، بہت بڑے امام اور امام ہیں قرات کے فن میں، وہ طلبہ سے کہا کرتے تھے بچوں جو مدینہ میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ مسجد سے خصوصی پیار کرے، وہ انشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہوگا۔ اور مثال دیتے تھے ہمارے استاد شیخ شفیع طاہر صاحب کی، تو اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال نقض قواعد فی علوم الحدیث، یہ بیٹو ظفر احمد تھانوی دیوبندی صاحب رحمہ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے قواعد فی علوم الحدیث۔ اعلاء سنن فی المیزان کے شروع میں جو مقدمہ ہے ایک جلد، وہ قواعد فی علوم الحدیث ہی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اس طبقہ کی علماء سے حدیث کی حوصلہ افزائی ہمیں نہیں ملتی، ہمیں شکوہ ہے، جو کچھ مرضی کرنا پڑے کر جائیں گے، لیکن حدیث کا احترام، حدیث کی حجیت، حدیث کی مقبولیت، جرح و تعدیل کی حجیت، محدثین کے متفقہ قواعد کو تسلیم کرنا، یہ ان کے پاس کی بات نہیں ہے۔ جب بھی کوئی خدمت حدیث ان کی طرف سے آ رہی ہے، سمجھ لیں
وہاں مقاصد کو کچھ اور ہیں، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ بہرحال جو اصول حدیث مرتب کیے ظفر احمد تھانوی صاحب نے قواعد کے نام سے، شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہراہدی رحمہ اللہ نے ان قواعد پر رد لکھا، جو نقض قواعد فی علوم الحدیث کے نام سے چھپا۔ صلاح الدین مقبول احمد یہ کویت میں ہوتے ہیں، کویت میں ہیں، اصل یہ انڈین ہیں، کویت میں ہوتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ باصلاحیت شیخ ہیں، محقق ہیں، انہوں نے کئی کتابوں کی تحقیق کی ہے۔ بہرحال یہ مبارک کتاب بھی صلاح الدین صاحب نے اپنی تحقیق سے شائع کی۔ یہ بڑی کمال کتاب ہے، یہ بڑی کمال کتاب ہے، اللہ شاہ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعض علماء احناف نے اس پر تنقید لکھی ہے، تو انور شاہ راہدی صاحب حافظہ اللہ نے اس تنقید کا بھی مفصل جواب دے دیا ہے کہ وہ تنقید ہے ہی نہیں، وہ تعصب ہے، مذہبی تعصب ہے کہ ہمارے ظفر احمد تھانوی صاحب کی کتاب پر رد کیوں لکھا گیا۔ الا سنن فی المیزان پر آگے کتاب پر میرے استاد محترم شیخ قصری صاحب کا رد ہے، اس کا نام ہے اعلاء سنن فی المیزان۔ کیا نام ہے؟ یعنی اصول حدیث پر رد کر دیا راہدی صاحب نے، جو آگے کتاب ہے نا، حدیث کی کتاب ہے، اس میں جو حدیث علوم حدیث جرح و تعدیل کا سے مذاق کیا ظفر احمد تھانوی صاحب نے، اس کا رد کس نے لکھا ہے؟ شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب نے، اس کا نام ہے اعلاء سنن فی المیزان۔ یہ اردو میں شیخ صاحب نے لکھی، اس کی تعریب عربی میں بھی شائع ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بڑی کمال کتاب ہے، اس کو بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کتاب ہمیں ملی، الثقات الذین ضعفوا ببعض شیوخہم، یعنی وہ سکہ راوی سکہ ہیں، لیکن بعض شیوخ سے جب وہ بیان کرتے ہیں تو ضعیف ہوتے ہیں۔ کچھ مثالیں آپ بھی جانتے ہیں، عام کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ تو اس کتاب میں احاطہ کیا گیا ہے وہ ایسے سکہ راوی جو اپنے بعض شیوخ سے بیان کرتے ہیں تو ضعیف ہوتے ہیں، مطلق سکہ ہے لیکن معین شیوخ سے وہ ضعیف ہیں۔ یہ بڑی سی کتاب ہے، یہ لکھی ہے صالح بن حامد الرفاعی، اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹو میری اور آپ کی محدثین کی محبوب کتاب التنقیل، یہ 2 جلدوں پر ہے بیٹا، دوسری جلد دینا التنقیل کی۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹو پہلی جلد ہے، یہ دوسری جلد ہے۔ ہر موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، یہ مثال مشہور ہے۔ تو جب بھی لکھنا ہے بولنا ہے تو عدل و انصاف سے لکھنا ہے، عدل و انصاف سے بولنا ہے، گناہ چھپا نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ گناہ چھپا نہیں رہتا، غلطی پکڑی جاتی ہے۔ خواہ 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ کوئی بندہ پیدا کر دے اس کی غلطی کو آشکارا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کوثری صاحب کی جہالتوں کو تشت ازبام کرنے کے لیے اور کلا کما کرنے کے لیے مولوی یمانی رحمہ اللہ کو پیدا فرمایا۔ اتنا کوثری صاحب نے کبار محدثین پر لعن طعن کیا، صحابہ اکرام کو معاف نہیں کیا، سکہ راویوں کو ضعیف کذاب قرار دیا، کذاب اور ضعیف راویوں کو سکہ ثابت کیا۔ کس نے؟ زاہد الکوثری نے، جن کو ہمارے احناف امام کے لقب سے، شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں، تو ان کے امام کی یہ حالت ہے، انہوں نے بڑے ظلم و زیادتی کی۔
तानीबुल खतीब के नाम से किताब लिखी। इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने जो बात की है ना इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह पर, तो भाई ये खतीब बगदादी ने नहीं की। खतीब बगदादी ने कोई ज़मीन लेनी थी उनसे, उनकी ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। ये तमाम मुहद्दिसीन ने ही जो कलाम किया है, तो इसमें खतीब बगदादी के क्या कसूर है, उनका क्या कसूर है। बहरहाल तो उनकी एक एक बात का इल्मी अंदाज में और अदब के दायरे में रहकर, सुभान अल्लाह, असल ये बात है, इल्मी अंदाज में अदब के दायरे में रहकर गलत को गलत और सही को सही कर दिया। किसने? शेख मौलवी यमानी रहमहुल्लाह ने। कल हमने एक लेक्चर भी दिया इसी किताब के तारफ में, तकरीबन 30 मिनट पर, उसमें हमने तफसील बयान कर दी। तो खुलासा कलाम ये है, पहली जिल्द के अंदर जरह तदील पर दिफा है, जरह तदील के कवायद, उलूम हदीस के कवायद जो अइम्मा मुहद्दिसीन पर लान तान किया कौसरी साहब ने, उसका रद्द है। सिक्का रावियों को ज़ईफ़ करार दी, उसका रद्द है इस किताब में, पहली जिल्द में। और दूसरी जिल्द में फ़िक़ही गलतियाँ, अकीदे की गलतियाँ, फ़िक़ही गलतियाँ ये हैं। आगे समझो। तो इस किताब के मुकदमा में मौलवी साहब ने लिखा है, मैं ये 4 किस्मों में मरतब करूँगा, 4 किस्मों में। ये नुस्खा जो जिसकी तहकीक शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने की, इस किताब की अज़मत के लिए यही काफ़ी है कि इस किताब की तहकीक एक मुहद्दिस, बहुत बड़ा मुहद्दिस कर रहा है। और अबू इसहाक़ अल-हुवैनी साहब ने 70 मरतबा इस किताब को पढ़ा। हमने बयान किया, शेख ज़ुबैर साहब रहमहुल्लाह ने हमें बताया कि 7 दफ़ा मैं इस किताब को पढ़ा और मुझे इल्म में जरूरत दिल आ गया। अल्लाह अकबर। तो हमें भी इस किताब को बार बार पढ़ना चाहिए। अच्छा, यही किताब असार अल-मौलवी अल-यमानी जो 26 जिल्दों में मसूआ शाया हुआ है, 26 जिल्दों में मसूआ शाया हुआ है, उसके अंदर भी ये किताब आ गई है। इस किताब के मुकदमा में जो शायद शेख उज़ैर शम्स, हमारे महबूब दोस्त, बहुत बड़े मुहक्किक और मुहद्दिस ने लिखा है, उन्होंने काफ़ी तफसील लिखी है कि जो मतबूआ नुस्खा है, इसके अलावा भी हमें चीज़ें मिली हैं। मखतूत इसी का अगला हिस्सा भी हमें मिल गया है। तो जो असारुल मौलवी यमानी के अंदर तनकील है वो सबसे मोतबर है। क्यों? उसमें तमाम चीज़ें जो यहाँ रह गई हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने उनको भी आखिर में ऐड कर दिया है। अल्लाह उस इदारे को जज़ाए खैर अता फरमाए। बहरहाल ये तनकील हमारे पास है, हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। ये किताब है तक़रीब तहज़ीब, इसके माशाअल्लाह कई नुस्खे हैं। इस नुस्खा में तहरीर भी साथ है। बशाराबाद हाफिज़हुल्लाह, शुएब अर्नाउत राहिमहुल्लाह, इन दोनों ने जो कुछ तनकीद या फ़वाइद जमा किए वो सारे इसमें मौजूद हैं। तो इंसान होने के नाते बशाराबाद और शुएब अर्नाउत को भी गलतियाँ लगी हैं। तो हम तो तहकीक करेंगे, हम क्या करेंगे? तहकीक करेंगे। दलाल की वजह से जिसकी बात राजी होगी वो हम राजी समझेंगे। इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह के इसमें जो हुक्म है, यानी वो 95% से ज़्यादा वो ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जुज़वी कुछ रावियों से इख्तिलाफ मुमकिन है। अल्लाह अकबर। बेटो ये तहज़ीब तहज़ीब है। मकतबा रहमानिया में हमने आपको क्या दिखाई थी? तहज़ीबुल कमाल, तहज़ीबुल तहज़ीब भी। ये तहज़ीबुल तहज़ीब का और नुस्खा है। ये खुलासा है तहज़ीबुल कमाल का, ये उसका खुलासा है। फिर पहले उसका जिक्र करके इख्तिसार के साथ फिर जो फ़वाइद इब्ने हजर रहमहुल्लाह को मिले मुग़लताई से या दीगर ज़हाबी की किताबों से या दीगर मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह की किताबों से कुल तो कहकर आगे वो जिक्र कर दिए हैं। मसलन कोई भी रावी